यकीनन सूरत-ए-हाल संगीन है, और ये जो ज़र मुबादला का लेवल है, ये तो जो हमें रीपेमेंट्स करने हैं, अदायगियाँ करनी हैं अगले चंद हफ्तों में या महीनों में, उसके लिए भी काफ़ी नहीं है। पिछले 48 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म से भी बात हुई है। उन्होंने IMF के जो MD हैं उनको भी फ़ोन किया था। और दूसरी तरफ आपको तो पता ही है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरेबिया और UAE के दौरे पे हैं। अब आप बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी जाने वाले हैं। तो मुझे हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात यह है कि हालात को इस नहज तक पहुंचा दिया गया है, और हमारी जो सियासत है और हमारी जो पोलराइजेशन की जो सियासत है और जो इक़्तिदार की जंग है हमारी अशराफिया की, उसने मुल्क को इस मकाम पे पहुंचा दिया है। जैसा कि आपने कहा कि हम घुटनों के बल गिर गए हैं, और उसके बावजूद भी कोई इस बात के आसार नहीं है कि फौरी तौर पे इमदाद आ जाएगी। और अगर कुछ बिलियन डॉलर्स फर्ज कीजिए सऊदी अरब से आ भी गए तो वो भी मेरे ख्याल से नाकाफी होंगे डिफॉल्ट को अवॉइड कराने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हम तो कोई मुआवजे की तवक्को कर सकते हैं, और वो मुआवजा यही हो सकता है कि चीन, सऊदी अरब, UAE मिलके कुछ 8-10 बिलियन डॉलर का बेल आउट करें। मेरे ख्याल से कम से काम नहीं चलेगा। और अगर वो ये कर देते हैं तो ये हैरान कुन बात होगी, इसलिए कि इन ममालिक ने पहले भी मना कर दिया था कि जब तक IMF के साथ डील नहीं हो जाती तो ये मुमकिन नहीं होगा उनके लिए कि वो ये चेक काटते रहें। अब IMF का वक्त अगर 2-3 दिन में आ भी जाए तो यकीनन जो है रिव्यू है उसमें टाइम लगता है, फिर उनकी रिपोर्ट जाती है, फिर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो फिर मिलते हैं उसमें भी चंद हफ्ते तो लग ही जाते हैं। तो हमारे पास जो है सूरत हाल इस वक्त ऐसी हो गई है कि मैं नहीं समझता कि इसके क्या वे आउट क्या है। और हम इल्ज़ाम तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मजमूई तौर के पाकिस्तान की रियासत की बहुत अलमिया भी है और बहुत बड़ी नाकामी है कि ऐसे मसले में जिसके मुतालिक हम में से बहुत सारे लोग कहते रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है, मैंने भी लिखा था, मैंने तो 1 साल पहले भी कहा था कि ये क्राइसिस ऐसा आएगा कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट ना ही कोई सियासी जमात इसको संभाल पाएगी। इतनी वार्निंग्स के बावजूद हालात का इस मोड़ पे आ जाना सियासी जमात से ज्यादा, एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा, ये पाकिस्तानी रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है। हमें इसको सोचना चाहिए, और ये कहने में तो कोई जाहिर बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सिचुएशन इज वेरी ग्रेव। यूसुफ नजर साहब, ये बताइए कि अप्रैल 2022 से आज जनवरी की 7 तारीख है, यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, इसमें जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसका क्या किरदार है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका क्या किरदार है, और जो इलाकाई और आलमी हालात हैं मुआशी, उसका क्या रोल है? देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग यकीनन इत्तेफाक नहीं करेंगे और उनको पूरा हक है, लेकिन मेरी राय यही है कि इसमें तमाम हुकूमतों का भी, इस हुकूमत का भी और पिछली हुकूमत का भी हाथ है इस नाकामी में। और सबसे बड़ी जो मैंने बात फिर मैं कहूंगा जिसको समझने की जरूरत है, और आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, इट इज अ स्टेट फेलियर। वो क्यों है? आज तक हम ये इस सिमत का तयन करने में नाकाम रहे हैं कि हम ईरान या नॉर्थ कोरिया की तरह होना चाहते हैं या हम साउथ कोरिया या जर्मनी की तरह होना चाहते हैं। उसी चक्कर में जो है हमारी जो सिक्योरिटी स्टेट है, आज आपका बजट जो है, आप डेट रीपेमेंट्स के अलावा और अगर आप डिफेंस पे जो पैसे निकालते हैं उसके बाद आपके पास पैसे बचते नहीं। ये सूरत हाल आज की नहीं है, बरसों से है। 1997 में 25 साल पहले पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स थी और जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को आज का मुकाबला कर ले तो आप हैरान होंगे कि इंडिया तो कहां से कहां पहुंच गया, हम कहां पर हैं। वियतनाम की मिसाल ले लें आप। वियतनाम की आबादी पाकिस्तान की आबादी से आधी से भी कम है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट जो है 10 गुना ज्यादा है। हम जो है मिस्र की तरह देखते हैं
اور ٹرکی کی طرف دیکھتے ہیں, ہم ساؤتھ کوریا یا جرمنی یا تائیوان یا ملیشیا کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اور یہی سب سے بڑی اس کے ذمہ دار جو ہے, سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اپریل کی بات چھوڑیں, مئی کی بات چھوڑیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے. وہ کیوں آتی ہے؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ یہ سارا جو سرکس چل رہا ہے یہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے. سیاسی عدم استحکام آج سے تو نہیں ہوا. آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو تھی وہ بہت پہلے ہوئی تھی, لیکن اگر میں بات کر بہت زیادہ دور نہیں جاؤں, 1988 سے لے کر آج تک یہ جو میوزیکل چیئرز کا گیم کھیلا جاتا رہا ہے اس کی قیمت کسی نہ کسی دن تو ہمیں ادا کرنی تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں, اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معاشی حالات کیا ہے. معاف کیجیے گا, معیشت کو اور سیاست کو آپ الگ نہیں کر سکتے. ہماری سیاست ناکام ہو گئی ہے, ہماری ریاست ناکام ہو گئی ہے, ہماری جو پالیسیز ہیں چاہے وہ کسی کی ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہوں یا عمران خان صاحب کی ہوں, زرداری صاحب کی ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں, وہ سب کے سب ناکام ہیں. وہ کس لیے ناکام ہے؟ وہ اس لیے ناکام ہے کہ یہ اپنے مفادات, جو مخصوص مفادات ہیں, جو نیرو انٹرسٹ ہے, اس سے آگے بڑھ کے یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ سوچتے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ سنتے ہیں. اور آج بھی وقت ہے, میں صاف صاف کہہ دوں اس وقت, مجھے کسی سے ذاتی طور پہ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو اس بات سے شاید اتفاق ہو یا کسی کو اچھا نہ لگے, وہ اکاؤنٹنٹ ہے, یا تو وہ کسی پراپر اکنامک ایکسپرٹ کو لے آئیں. اگر وہ نہیں لا سکتے ہیں تو اپنی پالیسی میں نظر ثانی کریں, ہمبل بنیں, ہیوملٹی شو کریں اور سنیں. وہ یہ کہتے رہے کہ ہم یہ ڈالر یوسف بھائی, جی آپ نے بالکل, میں اسی سوال پر آنا چاہتا تھا آپ سے, کیونکہ آپ نے تو بالکل حوالے دیے کہ ہمیں یہ اپنی ڈائریکشن کا تعین کرنا ہے کہ کیا ہم نے نارتھ کوریا بننا ہے یا ساؤتھ کوریا بننا ہے. وہ آپ بالکل بات بجا ہے, مگر پاکستان میں اس وقت جو بحث ہو رہی ہے نا وہ یہی ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار بمقابلہ مفتاح اسماعیل. اب بہت سے لوگوں کا, ہمارے دوستوں کا, آپ بھی بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں ان ڈیبیٹس کو, ان کا یہ کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو نکال کر اس موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اچھا نہیں کیا, اور ڈار صاحب کی یہ بس کی بات نہیں تھی, جو آپ بھی اس کو اس پوائنٹ کریں. آپ یہ بتائیے کہ یہ پرسنالٹیز کا کتنا اس میں عمل دخل ہے, گیون کہ حالات اتنے اسٹرکچرل, جو اتنے مسائل اور ہم جس میں گھرے ہوئے ہیں, تو کیا مفتاح اسماعیل بھی آج ہوتے تو کیا ریزروز ہمارے 4.5 سے 10 تو نہ ہوتے, 15 تو نہ ہوتے؟ دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے حالات کا, جب جی ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ بات صاف صاف کریں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو پک کرنا ہے, کس کو سلیکٹ کرنا ہے, جس میں پرائم منسٹر کی جاب بھی شامل ہے. وہ جب ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ادراک کا یہ عالم ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹس کو بلا کے ان سے مشورہ کرتے ہیں, تو ان کو جب یہ بھی نہیں پتا کہ اکاؤنٹنٹ میں اور اکنامک ایکسپرٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میں آپ میرے خیال سے سمجھ سکتے ہیں میری بات کن لوگ. میں سمجھ گیا, ناظرین بھی سمجھ گئے. اچھا, تو جب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اکنامک ایکسپرٹ اور اکاؤنٹنٹ میں کیا فرق پڑتا ہے, تو میں کیا امید رکھوں. جہاں تک تعلق ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا, جب وہ آئے تھے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور جو میاں نواز شریف ہے ان سے دونوں سے کہا تھا کہ آپ کو پرائز جو ہے پیٹرول کی بڑھانی پڑے گی. اس لیے نہیں کہ ان کو بڑھانے کا شوق تھا. جب مفتاح اسماعیل آئے تھے اس وقت کی آئل کی پرائز جو تھی وہ $120 پہ ٹچ کر گئی تھی. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں مئی کی. اس وقت آئل کی پرائز جو ہے $80 سے بھی کم ہے. تو ان حالات میں اسی پیٹرول پرائز پہ جو مینٹین کرنا پاسبل نہیں تھا فزیکلی. ٹھیک ہے نا. اور آئل کے پرائس اس وقت سے لے کے جو 2021 کا جو اینڈ تھا وہ 50% جو بڑھ گئی تھی. تو اس وقت کسی کو یہ بلیم کرنا کہ انہوں نے آئل کی پرائس بڑھائی تھی, آئل کی پرائس کا چارٹ دیکھ لیں پھر بات کریں. ٹھیک ہے نا. یہ بات جو ہے وہ ڈار صاحب کی یا مفتاح صاحب کی نہیں ہے. ڈار صاحب جب 2013 میں 14 میں آئے تھے, 2014 میں 2014 میں آئل پرائس جو تھی 2012-13 کے لیولز کے مقابلے میں 50% کم تھی. جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے تو وہ چند مہینوں میں 50% سے بڑھ گئی تھی.
تو بات پرسنالٹیز کی بات نہیں ہے، ذرا حالات کو بھی دیکھ لیجئے کہ فیکٹس کیا کہتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دیکھیے اسد عمر صاحب نے بھی 9 مہینے لگائے تھے، اس کے بعد IMF گئے تھے، تو ڈیلی کی مدد سے نقصان تو ہوا تھا. اس کے بعد شوکت طرین صاحب وزیر خزانہ بنے، انہوں نے جو ہے سیاسی کنسیڈریشنز میں عمران خان کے کہنے پہ جو آئل پرائس تھی، باوجود اس کے کہ گیس اور آئل پرائسز بڑھ رہی تھی، وہ آگے نہیں بڑھائیں. تو کیا ہوا، حکومت کے جو خسارہ تھا بجٹ ڈیفیسٹ، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس کے بعد جب PDM کی حکومت آئی تو 2 مہینے تک آئل پرائسز نہیں بڑھے گئی. اس میں یہ بات فیکٹ کی ہے کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو مالی خسارہ ہے حکومت کا، اس میں تقریباً 200 ارب روپے کا اضافہ ہوا. تو خسارہ تو پہلے ہی تھا، اس میں مزید اضافہ ہوا تھا. تو 1-2 لوگوں کو یا 1-2 حکومت کو پوائنٹ کر کے کہنا کہ صاحب انہوں نے کوئی تیر مارا تھا، صاف بات یہ ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی تیر نہیں مارا تھا. سب لوگوں نے جو مشکل فیصلے کرنے چاہیے، جن اکنامک ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ دی نہیں، اور کسی نے کرنا بھی چاہا. جیسے کہ مفتاح صاحب نے ٹریڈرز پہ جو ٹیکس لگایا تھا، اس کی مخالفت سب نے کی اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ہوئی. تو بھائی جب لوگ جو کاروبار کرنے والے ٹیکس نہیں دیں گے، آپ جو ہے پھر آپ کیا چاند سے تیل لا کے مفت بیچیں گے یا کیا کریں گے؟ پھر ایک اور بات کہی گئی کہ جی ہم روس سے تیل لے لیں گے، پھر کہا گیا کہ نہیں لے سکتے ہیں، پھر کہا گیا کہ ہم معاہدہ ہو گیا، پھر ہمارے وزیر خارجہ نے خود کہا کہ نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. تو یہ کنفیوژن یا افراتفری جو ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے باوجود بھی سب سے بڑی تو آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کو، میں بھی آپ بیٹھ کے بہت برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہ 4 سال تک رہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت حاصل تھی، ایک پیج پہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جی بالکل کچھ نہیں کیا. تو بھائی اب آپ آ گئے تھے، پھر آپ نے کیا کیا؟ تو ہم جیسے لوگ کسی کی گڈ بکس میں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے بات کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ معاف کیجیے گا، خدا کے واسطے کچھ عقل کی بات سن لیں. یوسف صاحب، ذرا ایسے لوگوں سے جو لوگ جانتے ہیں معاملات کو، جو ہینڈل کر سکتے ہیں، ان سے بات کر لیجئے. اس لیے کہ صاف بات ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ بھی کہہ سکتا ہوں. یوسف نظر صاحب، ابھی کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ہمارے دوست ممالک ہمیں بیل آؤٹ کر دیں، IMF جو ہے وہ مہربان ہو جائے، شاید ہم آج کا جو یہ معاملہ ہے اس سے کچھ عرصے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے اس کو ٹال بھی لیں. لیکن آپ جیسے جو ماہرین ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی جو بنیادی جو اصلاحات ہیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایسے وقت میں یہ حکومت جس کے پاس بڑی مشکل سے چند مہینے ہیں، 6-7 مہینے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں، تو یہ اس طرح کے اصلاحات تو نہیں کر سکتے یا کر سکتے؟ یہ وقت ہے. اگر ان کو 6 مہینے پہلے جو کہا جا رہا تھا کر دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. اور 6 مہینے پہلے بھی میری بات کا یہ جواب دیا گیا کہ بھائی حالات جو ہے ایسے نہیں ہیں. تو حالات کیا 6 مہینے میں اصلاحات نہ کرنے سے کیا بہتر ہو گئے؟ آپ تو دیوالی ہونے کے قریب پہنچ گئے. تو بہتر ہوتا کہ آپ پہلے سن لیتے. اور یہ بات نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، میں نے لکھا بھی کہا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو پیٹرول اور ڈیزل جو پرائس ہے وہ آپ 300 روپے فی لیٹر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہمارے ملک کے 60-70% آبادی کے پاس تو نہ جی موٹر سائیکل ہے نہ کاریں ہیں. ان کی بھلائی کے لیے جو کاروں والے ہیں، جو کم از کم ایفورڈ کر سکتے ہیں، وہ پے کریں. آپ دوسرے طریقے سے ان کی مدد کیجئے. نہیں، وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے. آپ کے پاس حالت یہ ہے کہ چند ہفتوں کا آپ کے پاس کوکنگ آئل بچا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ ایجپٹ والا حال دیکھیے. ایجپٹ میں جو پورٹس ہیں وہ جناب ان پہ سٹاکس لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں ان سارے جو انہوں نے امپورٹس کیے ان کو کلیئر کرنے کے لیے. ایجپٹ کا کیا حال ہوا ہے اس وقت؟ جو ہے ایجپٹ میں بھی بہت سارے جناب، سعودی عرب نے بھی، UAE نے بھی بہت مدد کی، لیکن پھر بھی ان کی یہاں بھی جو ہے کرنسی جو ہے وہ 50% زیادہ ڈیویلیو ہو چکی ہے. انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 20% ہے. اور پھر بھی، اور جبکہ وہاں تو
मिलिट्री गवर्नमेंट है। जी तो ये जो बिल्कुल। फॉर्मूला है ना कि दोस्त ममालिक से या कोई हाइब्रिड या मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन गवर्नमेंट हो उससे कोई मसला हल हो जाएगा, इजिप्ट इस फॉर्मूले की नाकामी का एक बहुत बड़ा वाज़ेह सबूत है।